अलैकुम Recording in progress. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अच्छा जी, डायरेक्ट तावुज़ और तस्मिया इंशाल्लाह पढ़ते हैं। और फिर आज हमने आयत नंबर 17 जो है वो दूसरे सूरह अल हशर की यहाँ से शुरू करना है, और जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह वो करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि मेरी एक दरख्वास्त है सारे भाइयों से, माशाल्लाह हमारे दरमियान इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार कुरान की वजह से हो गया बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि सारे साथी याद दहानी करवा रहा हूँ कि कुरान मजीद की ये आयत बाकायदा पढ़ के आया करें। एक दूसरा ये है कि कोशिश किया करें कि वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो यहाँ बताए जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि आप के अल्फाज गलत हैं, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मफहूम उसका हो जाता है। लेकिन हमारा जो तर्जमा करने का मकसद है वो ये है कि अल्फाज का जो हमारी ज़ुबान के अंदर मतलब है वो, या उन अल्फाज के जितने भी मानी हमारी ज़ुबान में हैं उनको कुछ जुमला बना के तो वो हमें पता हो। और दूसरा ये है कि सारे एक ही जुमला पढ़ेंगे तो उससे एक मोहब्बत प्यार का अंदाज भी सामने आएगा। ठीक है जी? जी ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल जो बातें बताई हमें, वो ये बताया कि पिछली सारी चीज़ें बनु नज़ीर या बनु नुज़ैर उसका अपना वाक़या पूरे का पूरा बताया, और बताया कि मुनाफिकीन ने जो उन लोगों को कहा था कि हम आपकी मदद के लिए आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। मुख्तरन फिर ये बताया कि वो खुले मैदान के अंदर आपके साथ जंग नहीं करेंगे, बल्कि किला बंद बस्तियों में जी रह के करेंगे। या फिर ये है कि जो दीवारें हैं उनके पीछे से वो आपके ऊपर वार करेंगे। ये उनकी बुज़दिली की निशानी है। एक मैं इसके बारे में एक मेरे ज़हन में आया है, मैं उसको वैसे हिंट के तौर पर रख देता हूँ। क्यों जी? जी सर। जी। और वो मैं जसारत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। मैं ये सोच रहा था कि वो जो हुसून बनाया है, बताया कि भाई कुरन मुहस्सना किला बंद बस्तियों में, आजकल हम देख नहीं रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर उनका जो आयरन डोम है यहूद का। क्यों जी? जी जी। यहूद का जो आयरन डोम है वो क्या उस उन्हीं किला बंद बस्तियों की तरह ही नहीं कर रहा कि भाई वो उसके अंदर बैठे हुए हैं अपनी बस्ती के अंदर, और वहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं पूरे यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे है मतलब उस सर, और तरफ बड़े बड़े इशारा। बंकर्स भी हैं उनके जिनके अंदर वो छुप जी जाते हैं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बंकर भी हैं। दो ममालिक ऐसे हैं, ये ज़हन में रखिएगा, एक स्विट्जरलैंड है और एक दूसरे नंबर पर है ये जो इसराइल है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, उन्होंने हर अपने शहरी के लिए बंकर बनाए हुए हैं। और ये जो अफराद हैं ये दूसरे नंबर पर हैं कि हर यहूदी के लिए इज्तिमाई तौर पर या जो जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं उन्होंने इनफरादी तौर पर अपने बंकर भी बनाए हुए हैं और वही उनके किले हैं। एक तो ये। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट उनकी है, वहाँ तो वो अल्फाज आए हैं कि उसके पता चलता है कि वो बुज़दिल हैं, कि वो किलों के अंदर ही रहेंगे, सामने आके नहीं लड़ेंगे, दीवार के पीछे से वार करेंगे, खुले मैदान में आके नहीं लड़ेंगे।
تقریباً یہی صورتحال ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر ماننا یہ پڑے گا کہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی اور ہم مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے اندر درک لگانی پڑے گی، اس کے اندر ایڈوانس ہونا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، ان کو ٹیکنالوجی اور اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھنا ہوگا کہ جس کے اندر ایک چیز ہم نے الحمدللہ دکھائی ہے. کیا کہ جیسا وہ سائبر جو کا کمیونیکیشن تھا اس کو ہم نے جیم کیا، جب ہماری یہ 50 منٹ کی لڑائی یا 4 دنوں کی لڑائی کہہ لیں وہ ہوئی، تو ہمارے بھی ماشاءاللہ بچوں نے اس کو کیا کہ ان کا کمیونیکیشن جو تھا رافیل کا اور باقی اس کو جیم کیا ہے نا. جی تو بتا یہ میں رہا تھا اصل میں کہ وہ جو اوپر آ رہا ہے محسنہ، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کے اندر رہ رہے ہیں. آج کل کی زبان میں ممکن ہے اس کی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو انویزیبل ڈوم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کے حساب سے اپنے جو میزائل ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے لگا دیے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں جی آئرن ڈوم. وہ قلعے کی ایک جو نشانی ہے وہ بن سکتا ہے. اچھا جی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنی بھی مدد دوسروں کی بتا رہے ہیں منافقین، ان کو چھوڑ جائیں گے. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے. کیوں جی؟ جی تو اگر اس کا اطلاق یہاں ہو گیا کہ جس طریقے سے شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، جی آج کل کے حساب میں تو لڑ، لیکن جب وہ لڑ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو تجھ سے تو نے خود کام کیا تھا. یہ شیطان کی بات ہے، یہ تو بہرحال اس کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن جو چیز ہے کہ جو ان کے مددگار ہیں وہ ممکن ہے ان کو چھوڑ جائیں اور وہ امریکن یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کے نہ لڑیں. یہ کوئی ایسی پیشین گوئی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. میرے ذہن کے مطابق یہ ہو سکتی ہے، اور یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں. اب آگے یہ ہے کہ شیطان کے چنگل سے کس طریقے سے بچنا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تو کفر کر، تو فلما کفر قال انی بریء منک، تو جب اس انسان وہ کفر کر چکا یا اس نے کفر کر لیا تو قالا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قالا جو ماضی ہے وہ مستقبل کے لیے بھی قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ قیامت کا منظر بھی اس کے اندر اس کے معنی آ سکتے ہیں عربی کے لحاظ سے. قالا تو وہ ابھی اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کرتا ہے، تو اس نے کہا یا وہ قیامت کے دن کہے گا انی بریء منک، کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں. انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تو میں یہاں سے گزارش یہ کروں گا، ہم نے جو ابھی تشریح تھوڑی سی کی ہے اس پہ لوگ ہماری پکڑ نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی اس کی تشریح ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تفسیریں جو ہیں وہ اسی طریقے سے بدلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ جو محسنہ ہے یہ سارے کا سارا ممکن ہے ان کا آئرن ڈوم اور جو کچھ ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے، بنکر بنائے ہوئے ہیں، اس کی طرف آج کے وقت میں اشارہ ہو. اب قیامت کے دن یہ شیطان کیا کہے گا، اور جن کو کہا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے سورہ ابراہیم کے اندر بھی خاص طور پر، اور دوسری میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی.
تو شیطان بری ذمہ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، صرف دعوت دی تھی اور تو نے اس کو قبول کر لیا۔ تمہارے پاس یہ فری ول آف چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوت اختیاری، تمہارے پاس یہ اختیار تھا کہ تو میری دعوت کو نہ مانتا، قبول نہ کرتا، یہ ہے یا نہیں؟ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ایسے سبز باغ دکھاتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ یہی پڑھا ہے نا ہم نے؟ جن ساتھیوں کو یاد ہے وہ یاد کریں اور کہیں پورے اپنا وثوق سے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، شیطان نے یہی الفاظ کہے تھے۔ تو انسان کو وہ سبز باغ دکھاتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، وہ اس کے چنگل کے اندر آ جاتا ہے۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ ان کے تو گناہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ انہوں نے کی، وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ پہلے رسول بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ ہو گئی جی بات؟ جی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر شیطان کا کہنا مانیں گے تو قیامت کے دن ہم کیا، جتنے بھی اپنا ہے انسان یا جن، ان میں سے جو بھی شیطان کا کہنا مانیں گے، قیامت کے دن جہنم میں جانے والے لوگ ایک دوسرے پر الزام تھوپ رہے ہوں گے کہ ہاں اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ اور شیطان کیا کہے گا بتائیے ذرا؟ اب نہ مانتے۔ ہاں کہ تو خود گمراہ ہوا تھا جی۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، حکم جو پیچھے آیا ہوا ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی جیسا عذاب ہے۔ وہاں تو یہ بھی ہے نا کہ یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا، اس نے یا اس شیطان نے یا شیطان کے چیلوں نے، تو لہذا ان کے لیے دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کے لیے ایک ہی جیسا عذاب ہے، خواہ وہ دگنا ہے خواہ وہ ایک جیسا ہے، شیطان بھی اور شیطان کے چیلے بھی۔ اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے اس وقت اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی فکر وہ استعمال نہیں کی، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اور دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ ہے جی سبق۔ اب ہم پڑھتے ہیں فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ہما آ رہا ہے، عاقبت کس کو کہتے ہیں؟ انجام، انجام، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا، کانا کا اب مستقبل میں ہم کرنے لگے ہیں اس کا ترجمہ، اور وَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ان دونوں کا انجام ہوگا، انہما فی النار، کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، خالدین فیہا، سوری پلیز، خالدین فیہا، معذرت کے ساتھ میری ذرا نظر ایسا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ بھول بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ دونوں اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے سزا، بدلہ ظالم لوگوں کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب پڑھتے ہیں جی۔ اب ہم اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہم مستقبل میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے کہ آخرت کا ترجمہ ماضی کے اندر ہی ہوگا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ جیسے ماضی ہمارے لیے یقینی ہوتا ہے، آخرت بھی ہمارے لیے ماضی کی طرح یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، یہ اس کی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ فقانا جی، تو ترجمہ کریں۔ تو ہوگا عاقبتہما، ان دونوں کا انجام، ان دونوں کا انجام، یعنی کہ شیطان کے گروہ کا اور جس کو انہوں نے بہکایا وہ،
اگر ایک کریں گے شیطان اور جس کو اس نے بہکایا یہ ایک ایک ہو جائیں گے، اور اگر گروہ کریں گے تو وہ ہما، تو ہوگا ان دونوں کا انجام انہما، جی کہ بے شک وہ دونوں کہ بے شک وہ دونوں درمیان میں آیا ہے تو کہ استعمال کریں گے، انا کا ہی ہے تو بے شک ہم کر رہے ہیں، ہما وہ دونوں، فن ناری آگ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ دونوں اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہم نے ابھی تک خالدین نہیں پڑھا، کیوں جی؟ جی ابھی تک ہم نے خالدین ہی پڑھا ہے، یہاں خالدین فیہا، یہ صہیب کے لیے، آصف صاحب کے لیے اور باقی جو نئے ہمارے ساتھی ہیں ان کو لیے کہ یہ دینا اور دائنا۔ آگے جی، وَذَالِکَ، اور یہی ہے، اور یہ آگ، یہ عذاب یا یہ انجام کر لیں، وَذَالِکَ یہ انجام، جزاء الظالمین، ظالموں کے لیے سزا ہے، ظالموں کی سزا ہے، اور یہ ظالم لوگوں کی سزا ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوگا، انہما کہ بے شک وہ فی النار آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ ظالموں کا بدلہ ہوگا۔ ہاں جی، یہ اسم کے اندر سارے آ جائیں گے، وہاں تو دو ہیں، اور یہ ظالم لوگوں کا بدلہ کی بجائے اگر سزا کہہ لیں تو اس کا جزا اور سزا، تو ہم سزا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب جناب ذرا ہمارے کیا کہیں گے الفاظ میں، ہماری زبان میں کان کھڑے کر لیں ہم سب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیار بھی ہے، اور اس کے اندر یہ جو رکوع ابھی آخری ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ، کیا کہ پیچھے تو بتایا، یہود کی بات بتائی، منافقین کی بات بتائی، پھر جناب کفار اور مشرکین کی بات بتائی، اب یہاں اللہ تعالیٰ اور پھر شیطان کی بات بتائی، اور پھر ان سب کی جو ایمان والوں کے علاوہ ہیں ان کی سزا بتائی۔ اب ان ساری چیزوں پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کا دعوت دینے کا طریقہ میں پہلے ہی گزارش یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ کہا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آپ جی پڑھتے ہیں یہ آیت ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی سنتے بھی ہیں۔ یہ ہے جناب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جو خطاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی اس کے اندر ہی، جی منافقین کو بھی ایمان والوں کے اندر خطاب کیا ہے، اور جو سچے ایمان والے ہیں ان کو بھی یا ایھا الذین۔ جی پروفیسر صاحب آپ کا مائک غلطی سے آف ہو گیا ہے، آپ ذرا مائک آن کر لیجئے معذرت کے ساتھ۔ جی ہو گیا جی، اب ٹھیک؟ جی ہو گیا میرا خیال ہے اسی لیے مائک ہوا ہے کہ کچھ ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، اس وجہ سے ہوا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب کچھ ساتھی بتائیں گے کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ کن کن لوگوں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر، یا قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ اس میں مومنین اور منافقین دونوں شامل ہیں۔ جی یہ ذہن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے جنہوں نے زبان سے بھی کہا دل سے بھی کہا وہ ہے اصل ایمان والے،
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا الذین نافقو، اے وہ لوگوں جنہوں نے منافقت کی، جی جی کافرو جنہوں نے کفر کیا، بلکہ منافق اور ایمان والوں کو ایک ہی جگہ پہ کہا، اور وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے صرف زبان سے کہا تھا، کلمہ شہادہ پڑھا. کیوں جی؟ جی اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے فرقے آگے ہوئے ہیں، اور سارے فرقے ہی کلمہ شہادہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی ایسے ہی ہے. کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، جی ایسے ہی. اور دل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. آپ کو میرے دل کا پتہ نہیں، مجھے آپ کے دل کا پتہ نہیں. جو اعمال ہیں ان سے ہے کہ بھی پتہ چل جائے، اور پھر بھی دل کا پتہ کسی کو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بھی وہ جو منافقین ہیں انہیں الگ نہیں کر رہا. جو مفسرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، یہاں جو مطلب ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے وہ جو منافق زبان سے صرف ایمان لے کے آئے ہیں، ممکن ہے ان کے دل کے اندر ایمان آ جائے. تو یا ایھا الذین آمنو کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا. اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے ڈرو ہی کہیں گے. جی جی سر. اللہ سے ڈرو، یہ تقوی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب کوئی عمل کرنا ہے، جی. اور تقوی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آدمی اپنے کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے، کرائٹیریا موجود ہے، وہ قرآن اور سنت، اس کے اوپر اپنا دیکھتے جائیں کہ بھی میرا اگر تو وہ غلط ہے تو اللہ کے جہنم سے یا اللہ کی بنائی ہوئی جہنم اس سے ڈر جائیں. تو یہ تقوی. کیوں جی؟ اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک گزارش کروں. جی میری جی نظر میں یہ جو غیر مسلم ہیں، خاص طور پر جو عیسائی ہیں، وہ اللہ سے محبت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ہم کریں اللہ سے ڈرتے رہو، تو وہ پہلے اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ سے کا تقوی جو ہے اس کی بات نہیں کرتے. تو ہم تقوی ہی کر لیتے ہیں نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو ہم ایمان والوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ذہن میں جو اس کی تشریح ہے وہی بتا رہے ہیں، التقوی ہا ہنا، بالکل تقوی جو ہے وہ. اور وَأَشَارَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ بھی کیا. تو یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کسوٹی کے اوپر یہ پرکھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، ٹھیک. اور اگر اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اور اس وقت بچ جانا اس گناہ سے، یہ جو بچنا ہے یہ تقوی ہے. کیوں جی؟ میں صحیح بات پایا ہوں. جی جی سر. جی سر. اب اگر ڈرو بھی کہیں گے تو اس کی تفسیر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. آگے کیا ہے جی؟ آگے یہ ہے کہ دن کے وقت، رات کے وقت کم از کم ایک وقت تو ضرور رکھیں کہ جب ہم نے اگلے جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ مظہر بن جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی اپنا احتساب. احتساب کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے مثلا فرض کیا آج میرا وقت گزرا ہے سارا، تو میں رات کے وقت احتساب کروں کہ بھی میں آج کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی تو وہ میں نے کیا، اس کے ساتھ ٹک لگائیں. اور کون کون سی ایسی چیز تھیں جو میں نے گناہ کیے ہے اور کل میں نے انشاءاللہ اس سے بچنا ہے. اس کو کہتے ہیں احتساب. یہ تو ہے لمبا. زندگی، اللہ تعالیٰ نے لفظ نفس کہا ہے یہاں. نفس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک نفس کا معنی وہ بھی ہے جو ہماری زبان کے اندر سانس ہے. کیوں جی؟ جی جی سر. نفس سانس کو بھی کہتے ہیں، اور وہ سانس رہے گی تو نفس بنے گا، اور نفس دل کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں آیا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو
تو ول تنظر لام آ رہا ہے، تو اصل میں تھا والی تنظر، چاہیے کہ تم، چاہیے کہ تو دیکھے. وہ تو کون ہے؟ نفس. جی اب آئے گا نفسن، ایک ہے، انفس نہیں آیا. اب اس کے لیے نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا یہاں آیا ہے. تو چاہیے کہ ہر نفس دیکھے ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا. قدمت کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نفس نے آگے بھیجا. جو اس نفس نے آگے بھیجا، لغد، کل کے لیے. وہ کل کون سی ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کل آخرت ہے. کل وہ آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہمارا سانس ختم ہو گیا وہاں سے آخرت شروع ہو گئی. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم قبر میں جائیں گے، یا ابھی جو ڈیڈ باڈیز بن گئی ہیں، جو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا کہاں ہوا کے اندر ہی مطلب ایسے ہو جانا ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری موت کیسے آنی ہے. بس آخری سانس جب ختم ہو گیا اس کے بعد غد شروع ہو گیا. تو اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو ول تنظر نفسم، ہر نفس کو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے. یہ ہے وہ دیکھے احتساب. ما قدمت لغد، اس نے کل بریکٹ میں یوم آخرت، اس نے کل یوم آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا. بتائیے جی، میں بھی آپ اپنا محاسبہ تھوڑی دیر کے لیے کروں، آپ بھی کریں. ہمیں اچھا تو یہ ہے کہ ہر عمل کرنے کے بعد ہم احتساب کریں کہ یار مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی. کیوں جی؟ یہ آئیڈیل چیز ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی اپنا احتساب کر لے کہ یار یہ اللہ کو محبوب ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روکا ہے. کیوں جی؟ جی. اور اگر عمل ہو گیا ہے تو ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا یہ قیامت کے دن، غد کے دن، غد کل کو کہتے ہیں، اس کے دن یہ وزن بنے گا میرے لیے یا نہیں بنے گا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ ہے بھائیو سبق. پورے کی پوری سورہ الحشر کا خلاصہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اور کہا ہے کہ بھی اگر احتساب نہیں ہوگا تو آگے نہ کوئی منصوبہ بندی ہوگی اور پھر بربادی ہوتی جائے گی. اگر احتساب ساتھ ساتھ ہوگا، جتنا جلدی ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا. کیوں جی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی. اچھا، امس کہتے ہیں کل کو. امس کس کو کہتے ہیں؟ کل کو. کون سا کل؟ جو گزر گیا، یسٹرڈے کو. جی. ٹوڈے کو کہتے ہیں الیوم، آج کا دن. اور کل جو آنے والا ہے وہ کل کس نے دیکھی ہے کہتے ہیں نا ہم، اس کو کہتے ہیں غد، ٹمورو. تو اس میں پوری زندگی الیوم ہے، اور مرنے کے بعد جو بھی آگے وقت ہے وہ ہے غد. اب آگے اللہ تعالیٰ اوپر جو اس کا بیج ہے وہ ہے اتقوا اللہ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ. ترجمہ کریں. اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں جی؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی. اب ہم نے کہا تھا خبیر، یہاں آ جائے تو تعملون کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور دوسرا اگر ترتیب سے کریں گے تو بے شک اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا ہے بما تعملون، اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. میرا تو خیال ہے کہ دونوں ہی فٹ ہیں. کیوں جی؟
جی دونوں ہاں ٹھیک ہے تو ہم ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو وہ لوگوں ایمان جو لائے ہو، ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ اللہ کا سے تقوی اختیار اللہ کا کرو، تقوی اختیار کرو، تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو. ول تنظر نفسم، اور ہر نفس کو ہر نفس چاہیے کو کہ وہ چاہیے کہ دیکھے. وہ دیکھے. ہر نفس کو چاہیے، یہ نکرہ ہے، الف لام نہیں آیا. نفس کی میں بات کر رہا ہوں جی. نیچے جی ذرا ایرو دکھائیے گا. نفس نکرہ ہے، تو لہذا اس وجہ سے عام ہے. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. ول تنظر نفس، ہر ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے جی ول کو وہ دیکھے، ما قدمت، کہ اس جو نے اس نے جو آگے کچھ اس بھیجا نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے لغد، کل کل کے کے لیے. لیے. کل کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا اور تقوی تم اختیار اللہ کا کرو. تقوی اور اختیار اللہ کرو. کا تقوی اختیار کرو. آپ بے شک ڈرو بھی کہہ دیں تو ترجمہ غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے ادھر توجہ دلائی، لیکن ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ ہو جاتا تو تقوی زیادہ بہتر، زیادہ وسیع لفظ ہے. ویسے اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی کے معنی آنے چاہیے. ان اللہ، بے شک بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ تعالی بے شک اللہ تعالی خبیر بما تعملون، خوب خبر خبردار رکھنے ہے والا جو ہے تم ان عمل کی جو کرتے تم ہو اس عمل کی کرتے خوب خبر رکھنے والا ہے. ہاں جی ترتیب سے کر لیتے ہیں تو ذرا سارے. خبیر کا پہلا کریں. بے شک اللہ تعالی خبیر، خوب خبر خوب رکھنے خبر والا رکھنے ہے والا ہے خوب خبر رکھنے والا ہے. بما تعملون، اس جو تم چیز کی عمل جو کرتے تم، عمل کرتے عمل ہو. کرتے. جی بما، اس چیز کی، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی پڑھ لیتے ہیں ایک اور آیت بھی. اب جناب لفظ جو آ رہا ہے ولا تکونوا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا انداز اتنا پیارا ہے. اس کے پیچھے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، تو اس کا رحم، مہربانی، وہ ساری ذہن میں رکھیں کہ اللہ پہلے ہی بتا رہا ہے. ورنہ ہم مجھے بتاؤ اللہ کو کوئی ضرورت تھی کہ اللہ کہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ کیوں جی؟ ضرورت نہیں تھی. وہ ہمیں نہیں جہنم کے اندر ڈالنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ بھی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ ہی سے ڈر جاؤ بس. کہ اس لیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ولا تکونوا، مت بنو، مت ہو جاؤ، کاف ہے، کی طرح، الذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے. بھول گئے. اب لفظ آ رہا ہے جی نازلہ اور انزلہ. نازلہ کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نے نازل کیا. نازل ہوا. نازل اس نے نازل کیا، یہ بھی ہے. اور نازلہ کا مطلب وہ اترا، دونوں معنی ہے. اور انزلہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے اس نازل نے نے نازل اس نے نازل کیا. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس اللہ نے بھلوا دیا. فَأَنْسَاهُمْ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس اللہ نے بھلا دیا، بھلوا دیا. ہم، اس اللہ نے ان کو بھلوا دیے، انفسہم، ان کے اپنے نفس. ان کے اپنے نفس بھی. مطلب کرنا کیا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب بھائیو یہ ہے کہ اللہ کو کبھی نہیں بھولو گے، ہمیشہ یاد رکھو گے، تو یہ اپنے نفسوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنا لیں گے ہم لوگ. ایسا ہی ہے. جی اور اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر اپنے نفسوں کو کدھر جانے کا راستہ بنا رہے ہیں؟ جہنم میں جانے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو پہلے تو تم نے کیا نا بھولنے کا کام،
تو میں نے کیا کیا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھولو، میں چاہتا ہوں کہ تم نہ بھولو، لیکن تم بھول گئے۔ تو کیا ہوا، اللہ نے وہ بھلانے کا وہ جو پہلے کام ہم نے کیا، تو جو ہم نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا۔ وہ جو راستہ کھولا ہے وہ ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کو بھلوا دیا۔ انساکم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس نے بھلوا دیا۔ ہاں جی، جی بالکل، میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا شیطان کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ہم نے ترجمہ کیا تھا تو نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو، کیا تھا نا؟ جی سر، اسی وزن پر ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ جو بھولنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو، اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ہو گیا جی بات؟ اب جو ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا، اور تم مت ہو جاؤ، چلو جی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تم مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یہی کہا ہے؟ جی آپ نے میرا خیال میں کہا ہے کہ جو اللہ کو بھول گئے، میرا خیال اچھا آپ نے جی، یہ کہا۔ ٹھیک ہے، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے بھی ٹھیک ہے، ترجمہ میرا خیال ہے نسوا اللہ اگر ہے تو، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ، ترجمہ الگ سے کریں، تو اس اللہ نے انہیں بھلا دیا، تو اس اللہ نے انہیں بھلوا دیا انفسہم، ان کے اپنے نفسوں کو۔ ان کے نفسوں کو، اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو یہی نافرمان وہ ہیں۔ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ کل انشاءاللہ نسو کی تھوڑی سی بات کریں گے، وقت کم ہے، تو کیسر بھائی آپ دیکھ لیں۔ جی، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، تو ان دونوں کا انجام ہوگا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک جزاء الظالمین، وذالک، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا، اور یہی سزا ہے ظالم لوگوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ جی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور تم مت بنو یا مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اس اللہ نے انہیں انہی کے نفسوں سے، اس اللہ نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پیچھے پڑھتے ہیں تو یہود کے بارے میں حدیث آتی، ساری آیت آتی ہے، نصارہ کے بارے میں آیت آتی ہے، اور مشرکین کفار کے بارے میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، وہ جو نسوا اللہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طاقت دے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آمین۔ کل انشاءاللہ ملیں گے جی، فی امان اللہ تعالی۔